शंकर ने कहा, शाहजहां, इन आवाज़ों को कहीं रिकॉर्डिंग न समझना, ये बराह रास्त आवाज़ें हैं। तेरा दोस्त कुरैशी और उसकी बीवी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हमारी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहीं बैठे बैठे इनसे बात कर सकते हो। शंकर ने करीबी दीवार पर लगा हुआ एक बटन ऑन किया और ज़ोर से बोला, कुरैशी, तुम्हारा दोस्त, लंगोटिया दोस्त शाहजहां तुमसे बात करना चाह रहा है। बोलो शाहजहां, और कुछ नहीं तो तसल्ली का ही बोल दो। तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो कुरैशी? हाँ शाहजहां, तुम कहाँ हो? यहीं इसी बेसमेंट में। ये लोग मुझे और परवीन को यहाँ पकड़ कर ले आए। मुझे बांध कर रखा है इन्होंने। तुम फिक्र मत करो कुरैशी, अभी सब ठीक हो जाता है। अपनी आवाज़ का खोखलापन मुझे खुद भी शिद्दत से महसूस हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है शाहजहां? ये मुस्टंडे हैं कौन? ये मुझे जानते नहीं, मैं इनकी दे दूंगा। आलम कुरैशी ने एक ठेठ गाली देकर कहा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, शंकर ने दीवार पर लगा हुआ बटन ऑफ कर दिया। इसका मतलब था कि अब मेरी आवाज़ कुरैशी तक नहीं पहुंच सकेगी। हाँ, कुरैशी और उसकी बीवी परवीन की आवाज़ें इस हॉल तक पहुंच रही थीं। गाली देने की पादाश में शेख के कारिंदे आलम कुरैशी को बुरी तरह पीटने लगे थे। वो पिट रहा था और गालियां दे रहा था। उसकी बीवी रो रही थी और अपना आप कारिंदों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूर हटा अपने गंदे हाथ मुझसे, खबरदार जो मुझे छुआ तो। उस बेचारी को मालूम नहीं था कि यह तो इब्तिदा है। जिन गंदे हाथों से वो खुद को दूर हटाना चाह रही थी, वो ना सिर्फ उसे छू सकते थे बल्कि उसके साथ बहुत कुछ कर सकते थे। शाहजहां, अभी थोड़ी देर में हम तुम्हें एक और आवाज़ भी सुनाएंगे। पता है किसकी आवाज़? एकदम मेरे जहन में सैकड़ों अंदेशे सांपों की मानंद कलबलाने लगे। शंकर के बारीक होंठों पर काबिल सद नफरत मुस्कुराहट खेलने लगी। अंदाज़ा लगाओ किसकी हो सकती है आवाज़? इतना इशारा दे देता हूँ कि वो एक नारी है, सुंदर और जवान नारी। मोहनदास जैसे लोग ऐसी लड़कियों पर झपटकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरा दिमाग हांडी की तरह उबल रहा था। दिल चाह रहा था कि ये पाइप नुमा सलाखें दरमियान से हट जाएं और मैं हर अंदेशे को एक तरफ रखकर शंकर पर पिल पड़ूं। मैं इसे फना कर डालूं या वो मुझे फना कर दे। क्या सोच रहे हो? कौन है वो लड़की? उसका ताल्लुक तुम्हारे तीसरे दोस्त से है। मेरे जहन में सफदर का ख्याल आया और उसके साथ ही अंजुम का नाम मेरे जहन में एक चीख की तरह गूंज गया। अंजुम? शायद तुम अपने दोस्त सफदर की मंगेतर की बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये वो नहीं है। इसका नाम कुछ और है, शायद फरियाद या फरियाल, इसी किस्म का कुछ नाम है। तुम्हारे एसएसपी साही साहब की पुत्री 2 रोज़ पहले इंग्लैंड से आई है। शायद कोई कोर्स वगैरह करने गई हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले फिरोजपुर रूट पर हमारे बंदों की उससे मुलाकात हुई है। वो उसकी मेज़बानी के लिए उसे कार समेत यहाँ लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है बस पहुँचने ही वाली होगी। शंकर ने रिस्ट वॉच देखी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 20-25 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। तुम उससे बिलमशाफा गुफ्तगू कर सकोगे फिर? यके बाद दीगरे ऐसी खबरें मिल रही थीं कि मैं बुनियादों तक हिल गया। जरी और आलम कुरैशी की यहाँ मौजूदगी तो हर शख्स से बालातर थी। यकीनन फरियाल के बारे में भी शंकर झूठ नहीं बोल रहा था। जो शख्स जरी और आलम कुरैशी को यहाँ ला सकता था, उसके लिए फरियाल को लाना भी कोई मुश्किल नहीं था। अगर मुश्किल था भी तो वो उसे मुश्किल समझता नहीं था। उसका नाम शंकर था। नामुमकिन को मुमकिन कर देने की उसमें फितरी सलाहियत थी। ये शख्स बड़ी तेज़ी के साथ बदतरीन किस्म की अज़ियतें मेरे लिए जमा कर चुका था। यकदम मैंने खुद को बेहद नातवा और पुरमशदा महसूस किया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी सारी दिलेरी, हिम्मत और इस्तिकामत एक तुंद और तेज़ रेले में बहती चली जा रही है। बचाव की कोई सूरत नहीं थी। मेरा मुकाबिल जराइम की दुनिया का वो बदतरीन अय्याश तरीन शख्स था जिसका कांटा पानी नहीं मांगता था। इस बददिमाग का दिमाग किसी बर्क रफ्तार कंप्यूटर की तरह काम करता था और उसकी अकाबी निगाह को किसी भी हवाले से धोखा देना मुमकिन नहीं था। बताओ, अब क्या विचार है? उसका अंदाज उस जीते हुए खिलाड़ी जैसा था जिसने अपने तमाम पत्ते मेरे सामने रख दिए थे और अब पूछ रहा था कि बताओ, तुम्हारी शिकस्त में कौन सी कसर बाकी रह गई है? मेरी ज़ुबान गुंग हो रही थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने हिस्से के तमाम अल्फाज बोल चुका हूँ और अब मौत तक मेरे पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये तज़ब्ज़ुब की इंतहा थी। मुझे खामोश देखकर शंकर ने एक बार फिर मखसूस इशारा किया। शेख के 2 हट्टे कट्टे कारिंदे वहशी जानवरों की तरह गुलसोम पर झपटे।
یہ منظر اندوناک تھا۔ کارندوں کے ناپاک ہاتھ گلسوم کو نوچ رہے تھے۔ ان کے منحوس چہرے گلسوم کے چہرے پر جھکتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ دوسری طرف زری گل ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ مسلسل چنگھاڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لمحہ قریب تھا کہ گلسوم کے کپڑے تار تار ہو جاتے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ذلت کی تصویر بن جاتی۔ یہ میری برداشت کا نقطہ عروج تھا۔ اس سے آگے کچھ دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی بہن کو مصیبت سے بچانے کے لیے میں زری گل کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیتا؟ اور بات صرف زری گل کی ہی نہیں تھی۔ عالم قریشی اور اس کے بعد صحیح صاحب بھی اس طوفان بے پناہ کی زد میں آنے والے تھے۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، رک جاؤ شنکر، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے۔ شنکر نے بے حد تیز نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے دل میں جھانکا۔ میرے لہجے میں چھپی ہوئی سچائی شنکر سے اوجھل نہ رہ سکی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ کارندے جو کالی بھیڑوں کی طرح گلسوم سے چمٹ گئے تھے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بالکل جانور نظر آ رہے تھے، بلکہ کتے نظر آ رہے تھے، ایسے کتے جو گوشت کے ٹکڑے کو بھنبوڑ رہے تھے، انہیں زنجیروں سے کھینچ کر پیچھے ہٹا لیا گیا ہو۔ ہاں، کہاں ہے تمہاری بہن؟ مجھے خدشہ ہے شنکر کہ تم میری بات جھٹلاؤ گے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ سچ ہوگا۔ ہاں بکو، کیا کہتے ہو؟ مجھے شفتہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی وقت شیخ عاصم مجھ پر تشدد سے قابو پا لے اور میں مجبور ہو کر اسے شفتہ کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے شفتہ کو اپنے ایک بااعتماد ساتھی کے حوالے کیا تھا، اب اسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ بہت خوب بھائی، یہ تو کسی جاسوسی فلم کی سچویشن لگتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے، لیکن سچ یہی ہے۔ شنکر نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اس لڑکی تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہمیں پہنچاتا کون ہے۔ میرا خیال ہے تم شیخ عاصم کو بلا لو، وہ میری بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا۔ تم کیول بات بتاؤ، سمجھنا یا نہ سمجھنا ہمارا کام ہے۔ لیکن میں شیخ سے کچھ یقین دہانیاں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے نا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے غیر مشروط طور پر کہنا ہے، بالکل غیر مشروط طور پر۔ چلو شاباش، جو کہنا ہے کہو۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بات سمجھ رہا ہوں، بلکہ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ تم اس لڑکی کو شدید اذیت میں دیکھنا چاہتے ہو۔ شنکر نے نیچے کھڑی گلسوم کی طرف اشارہ کیا۔ ایکا ایکی مائک پر شیخ عاصم کی آواز ابھری۔ اس نے انگلش میں کہا، ٹھہرو شنکر، میں آتا ہوں۔ شنکر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ نیچے ہال میں سیاہی مائل موہن داس اور دیگر دو گنڈوں کے چہرے کی چمک بھی مان پڑ گئی تھی، اور کیوں نہ مان پڑتی، وہ ایک دلچسپ کھیل کے ایک دلچسپ دور سے محروم کر دیے گئے تھے۔ 4-5 منٹ بعد شیخ پھر ہال میں نظر آیا۔ اس کے آتے ہی تمام افراد مؤدب نظر آنے لگے۔ شنکر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ زری گل شیخ عاصم کو دیکھ کر وائے ویلا کرنے لگا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیخ اردو نہیں سمجھتا، زری چیخ رہا تھا، شیخ، ام تجھے چھوڑے گا نہیں، ام تیری پوری نسل کو برباد کر دے گا۔ تو قبائلی ہے تو ام تجھ سے بھی بڑا قبائلی ہے۔ ہمارا قبیلہ اتنا بڑا کہ وہ پیشاب کر دے تو تم سب اس میں بہہ جائے گا۔ ام تجھے معاف نہیں کرے گا شیخ، قبر کی دیواروں تک تیرا پیچھا کرے گا۔ پھر وہ شیخ عاصم کو اور اس کے لواحقین کو نہایت سنگین قسم کی گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرہ زلزلوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کسی طرح اس کے جسم کے گرد کسی ہوئی چرمی بیلٹ ٹوٹ جائے اور اس کے ہاتھ آزاد ہو جائیں تو وہ اس بیسمنٹ میں موجود کئی افراد کو مارنے کے بعد خود کو اور گلسوم کو بھی مار ڈالے گا۔ اس کی پٹھانی غیرت اپنے عروج پر نظر آ رہی تھی۔ شیخ نے موہن داس کو اشارہ کیا۔ اس نے 2 افراد کے ساتھ مل کر زبردستی زری گل کا منہ کھولا اور اچھی طرح کپڑا ٹھونس کر ہونٹوں پر چوڑی ٹیپ چپکا دی۔ زری گل کی آنکھیں غصے سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ چند روز پہلے وہ اپنی شادی پر کتنا خوش تھا۔ وہ آنکھیں جو آج غصے اور اذیت سے پھٹ رہی تھیں، ان میں امنگوں کی بہار تھی اور خوشیوں کے ستارے چمک رہے تھے۔ کتنا کم فاصلہ ہوتا ہے انسان کے دکھ اور سکھ کے درمیان۔ چند روز پہلے اپنی شادی پر رقص کرنے والے اور شادیانے بجانے والے زری گل کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی دلہن سمیت اذیت کے ایک بھیانک شکنجے میں جکڑا جانے والا ہے۔ سلاخوں نما پائپوں کے سامنے پہنچ کر شیخ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے تخلیہ کا حکم دیا۔ نیچے ہال میں موجود 2-3 افراد کے سوا سب لوگ باہر چلے گئے، یہاں تک کہ شنکر بھی۔
یہ 2-3 افراد وہی تھے جنہوں نے گلسوم کو دبوچ رکھا تھا۔ شیخ نے ایک ساتھ 2 سگار نکال کر ان کے کونے توڑے۔ نہایت قیمتی لائٹر نکال کر اس نے دونوں سگار سلگائے اور ایک اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ نہیں شیخ قاسم، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، اس نے اصرار کیا۔ میں نے سگار تھام لیا۔ 2-3 گہرے کش لینے کے بعد اعصاب قدرے پرسکون ہوئے۔ شیخ شستہ انگریزی میں بولا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے شاہ جہان، مجھے اس پر بہت افسوس ہے، لیکن اس کی وجہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ تم نے میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ بہرحال اب مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے رویے پر نظر ثانی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب تم اس معاملے کو مزید طول نہیں دو گے۔ میرا مطلب ہے کہ جو کچھ تم بتاؤ گے اس کے مطابق ہم شفتہ تک پہنچ جائیں گے۔ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، اور فی الوقت کہا بھی کیا جا سکتا تھا۔ شیخ قاسم نے میری بے بسی محسوس کرتے ہوئے اپنا لہجہ مزید نرم کر لیا۔ شاہ جہان دیکھو، تم پوری طرح میرے بس میں ہو۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری بہن کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ جو کچھ بھی ہوگا دستور کے مطابق ہوگا، اور اگر تم سمجھو تو اس میں تمہاری عزت افزائی ہے۔ تمہاری بہن شفتہ ایک عالی نسب خاندان کی بہو بنے گی۔ اس کا ہونے والا خاوند ایک پڑھا لکھا خوبرو نوجوان ہے، بے شمار جائیداد کا مالک ہے، دنیا کے کئی ممالک میں اس کا کاروبار ہے۔ ایک لڑکی کو اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں شاہ جہان، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری اور تمہاری بہن کی بہتری پوشیدہ ہے، اور یہی مناسب ترین راستہ ہے میری اور تمہاری دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا۔ یہ باتیں تم پہلے بھی کہہ چکے ہو عاصم، ان کو دہرانے سے ان کے اثر میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اتنا اثر بات میں نہیں ہوتا جتنا اس سچویشن میں ہوتا ہے جس میں بات کہی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ سچویشن ایسی ہے جس میں تم سے کچھ بھی منوا سکتا ہوں، اور بغیر کسی دلیل اور وضاحت کے۔ پھر بھی اگر میں وضاحت کر رہا ہوں تو کیوں؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تمہاری ہر وجہ کے پیچھے ایک وجہ ہی ہوتی ہے شیخ قاسم، میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے۔ گلے شکوے کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور پھر شاید تمہیں میری باتیں اتنی تلخ بھی نہیں لگیں گی۔ جو تلخ ہے وہ تو تلخ ہے اور رہے گی۔ وقت کی مجبوری ہے کہ یہ تلخی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ تمہیں اس شخص کا نام بتانا ہوگا جسے شفتہ کے ٹھکانے کے متعلق علم ہے۔ میں تمہیں اس شخص کا نام بتا دیتا ہوں، مگر اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نہ تم اس کے پاس جاؤ گے، نہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرو گے، اور نہ اس پر یہ ظاہر کیا جائے گا کہ میں پچھلے 3-4 دن میں کن حالات سے گزرا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شفتہ کس کے پاس ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ شفتہ جہاں پہ بھی ہے وہ ہمارے پاس پہنچ جائے، اور یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ اگر وہ لاہور میں ہے تو اس کام کے لیے 3-4 گھنٹے کا وقت بہت ہوگا۔ اگر پاکستان میں کسی جگہ ہے تو زیادہ سے زیادہ میں تمہیں 48 گھنٹے دے سکتا ہوں۔ فی الوقت تو مجھے خود بھی یقین نہیں کہ وہ ہے کہاں۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے۔ ونڈرفل۔ اب اگر تم پسند کرو تو اس شخص کا نام بھی بتا دو جس نے شفتہ کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ عاصم کے منہ سے بار بار شفتہ کا نام سن کر میرے سینے میں ٹیس سی اٹھ رہی تھی، لیکن اٹل مجبوری کا تقاضا تھا کہ میں یہ ٹیس برداشت کروں۔ شیخ، میں تمہیں اس شخص کا نام بتا دیتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں نے جو شرائط بیان کی ہیں ان کے بارے میں تم نے کچھ نہیں کہا۔ اپنے الفاظ کے ہلکے پن کو میں بھی بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ جہان، مجھے اس معاملے میں تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ اس شخص کا نام رجال ساہی ہے، SSP رجال ساہی، جنہیں تمہاری بیوی انکل ساہی کہتی ہے۔ اوہ، سو دس از دا مین۔ اوکے شاہ جہان، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم خود ہی مسٹر ساہی سے بات کرو گے؟ ظاہر ہے میں خود ہی بات کروں گا۔ کیا تمہیں ٹیلی فون مہیا کر دیا جائے؟ ایسی باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ ساہی صاحب کو یہاں لایا جائے۔ انہیں یہاں لانے میں کیا قباحت ہے؟ بہت بڑی قباحت ہے۔ وہ جان جائیں گے کہ میں مجبوری کی حالت میں ہوں۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے۔ اگر تم خود پوچھنا چاہو گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ان کی زبان کھلوانا میری زبان کھلوانے سے بھی زیادہ مشکل ہو۔ ہماری مشکلات کی تم فکر مت کرو شاہ جہان، صرف یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہاں سے جانے دو، اور یہ موقع دو کہ میں بالکل نارمل حالت میں خود ساہی صاحب سے ملوں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شیخ نے بڑی آسانی سے میری بات مان لی۔ ٹھیک ہے شاہ جہان، تم اس معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ ویسے بھی مجھے تمہارے لہجے سے سچائی کی بو آ رہی ہے۔ تم اپنی منشا کے مطابق ساہی صاحب سے مل سکتے ہو۔ میں کب جا سکتا ہوں؟ چاہو تو ابھی۔
میرے ذہن میں ایک بار پھر فریال کا خیال آیا۔ شنکر نے بتایا تھا کہ وہ ان کے قبضے میں آ چکی ہے اور کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والی ہے۔ یہ خیال میرے لیے روح فرسا تھا کہ نوجوان فریال کو اغوا کر کے ثقوبت خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ ساحل صاحب کی بیٹی فریال کہاں ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ اب جب کہ ہمارے درمیان ڈیل ہو چکی ہے تو تم لوگ اس فریال کو اس معاملے سے الگ رکھو۔ لیکن وہ تو یہاں پہنچ چکی ہے، کیا پہنچنے والی ہے؟ پھر اس نے واکی ٹاکی پر کسی سے رابطہ کیا اور فریال کے بارے میں پوچھ رہا۔ دوسری طرف سے ملنے والا جواب سن کر اس نے واکی ٹاکی بند کر دیا۔ لڑکی یہاں پہنچ چکی ہے، اب اسے فوری طور پر چھوڑنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں تم اپنی بات پر اصرار نہیں کرو گے۔ بہرحال میں تمہیں اس بات کی مکمل گارنٹی دیتا ہوں کہ لڑکی یہاں بالکل محفوظ رہے گی، بالکل جیسے تمہارے یہ دونوں دوست اور ان کی بیویاں محفوظ رہیں گی۔ شیخ کا اشارہ زری گل اور عالم قریشی کی طرف تھا۔ شیخ کے لہجے میں فیصلہ کنج کیفیت تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ فریال کے سلسلے میں اس سے تکرار لا حاصل ہے۔ شیخ کی نگاہ میری کلائی کی گھڑی پر تھی۔ وہ اٹھ کر مجھ سے 6-7 قدم کے فاصلے پر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی کلائی کی گھڑی سے چھیڑ چھاڑ کی۔ چند سیکنڈ بعد میری رسٹ واچ کے ڈائل پر سرخ اسپارکنگ نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کلائی پر برقی جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک بار پھر موت کے اس جال میں تھا جس نے سری لنکا میں کئی ماہ تک مجھے جکڑے رکھا تھا۔ منحوس برقی جھٹکے میری کلائی کو جھنجھوڑ رہے تھے اور میرے ذہن میں ان اذیتوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی جو چند ماہ پہلے میں نے جھیلی تھی۔ سسٹم کو چیک کرنے کے لیے شیخ عاصم 2-3 قدم میری طرف بڑھا۔ جھٹکے شدید تر ہو گئے۔ میرا پورا بازو جیسے نادیدہ ضربوں سے جھنجھنا رہا تھا۔ آخری حد 9 فٹ یعنی 3 میٹر کی تھی۔ اس کے بعد میرے سینے میں موت کا دھماکہ ہو سکتا تھا۔ قریباً 10-12 فٹ کی دوری پر پہنچ کر عاصم رک گیا۔ کیوں شاہ جہان؟ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی بے بسی اور میرے اختیار کا کچھ اندازہ ہوا تمہیں؟ میں بغیر کسی ہتھیار اور کسی کوشش کے صرف 2 قدم مزید اٹھا کر تمہیں موت سے دوچار کر سکتا ہوں۔ چند لمحے بعد شیخ عاصم پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ ہٹتا گیا، یہاں تک کہ گیلری کی سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ جھٹکے کمزور پڑتے گئے اور آخر معدوم ہو گئے۔ سسٹم بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ تمہیں اپنی آزادی کی حدود یاد ہے نا؟ الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے تم میرے ساتھ مسلسل نتھی ہو۔ تمہارا اور میرا درمیانی فاصلہ کم از کم 3 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ مجھے سب یاد ہے۔ یہ بات بھی اب تمہیں بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی کہ 10 کلومیٹر کے دائرے میں تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہاری ٹھیک پوزیشن میرے علم میں رہے گی۔ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ڈاج دینے کی کوشش کروں گا؟ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی یاد دہانی ضروری ہے۔ اور آخری یاد دہانی یہ ہے کہ شنکر تمہارے ساتھ جائے گا۔ تمہارے واپس آنے تک وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس آخری شرط نے مجھے بری طرح گڑبڑا دیا۔ میرے ساتھ شنکر کی موجودگی تمہاری نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ساحل صاحب شنکر کو پہچان لیں، اور وہ نہ بھی پہچانے تو میرے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ اور یہ بات میں تمہیں بتا دوں، وہ ایک بار شک میں پڑ گئے نا تو پھر میری پرزور خواہش اور درخواست کے باوجود مجھے شفتہ تک نہیں پہنچائیں گے۔ شفتہ تک پہنچنا اور اسے یہاں تک لانا تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ لیکن تم رسک لے رہے ہو۔ شنکر یا تمہارا کوئی اور کارندہ میرے ساتھ ہوگا تو ساحل صاحب شک میں پڑ جائیں گے۔ وہ ایک جہاندیدہ پولیس آفیسر ہیں۔ وہ خطرے کی بو بڑی آسانی سے سونگھ لیتے ہیں۔ اور پھر میں اس بات پر حیران ہوں کہ تم زری، عالم قریشی اور فریال کو یہاں جمع کرنے کے باوجود میری طرف سے فکر مند کیوں ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان لوگوں کو بدترین اذیت میں چھوڑ کر شفتہ کے ساتھ رفو چکر ہو جاؤں گا؟ میرا نہیں خیال کہ تم ایسا کر پاؤ گے۔ پھر تمہارا الیکٹرانک ڈیوائس بھی تو موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں سب جانتا ہوں شاہ جہان، لیکن شنکر کا تمہارے ساتھ جانا ضروری ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تم خود حل کر لینا۔ مجھے مزید کچھ ہدایات دینے کے بعد عاصم باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شنکر آدھم کا وہ ایک بالکل نئے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ سکھ کے روپ میں تھا، سرخ پگڑی، داڑھی اور مونچھیں جن میں ہلکی سی سفیدی تھی۔ وہ شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور سونے کا ایک موٹا تعویذ اس کے بالوں بھری چھاتی پر چمک رہا تھا۔ میرا نام شوبھا سنگھ ہے اور ہم دونوں بمبئی میں گہرے دوستوں کی طرح رہے ہیں۔ میں خاص طور پر تم سے ملنے پاکستان آیا ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نیچے ہال میں زری بدستور کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ گلسوم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے فرش پر گرا دیا گیا تھا اور وہ وہیں پڑی، کبھی دھیمی اور کبھی بلند آواز سے رو رہی تھی۔
شنکر نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ زری اور گلسوم کو لے جائیں اور بڑے آرام کے ساتھ رکھیں۔ شاہ جہان، آرام سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شیخ عاصم کی ہدایت پر تم چلو گے یہ آرام سے رہیں گے۔ جہاں کہیں تم بہکے ان پر مصیبت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے اور اس کا اختتام کیا ہے۔ میں ایک ڈاٹسن کار میں بیٹھا تھا اور شنکر کے ساتھ ساحل صاحب کی طرف جا رہا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے بیسمنٹ کے اندر ہی ایک باتھ روم میں نے شیو کی، نہایا اور کپڑے بدلے۔ میرے کہنے پر شنکر نے میرے لیے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان مہیا کر دیا۔ اس سامان کے ذریعے میں نے اپنے چہرے پر معمولی تبدیلیاں کر لی۔ اب بظاہر میں بالکل تر و تازہ نظر آ رہا تھا، تاہم دل کے اندر جو صفحے ماتم بچھی تھی اس کے متعلق صرف میں ہی جانتا تھا۔ شنکر میرے انڈین دوست شوبھا سنگھ کے بھیس میں میرے ساتھ تھا۔ حلیے کے ساتھ ساتھ اس نے آواز بھی بدل لی تھی۔ اسے دیکھ کر اور سن کر خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شنکر ہے۔ اس کے لباس میں ایک رشین میڈ نہایت طاقتور واکی ٹاکی موجود تھا اور اس کے علاوہ بھرا ہوا پسٹل بھی تھا۔ سپہر 2:30 بج رہے تھے۔ ساحل صاحب کو اس وقت دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر میں نے ساحل صاحب کو فون کیا۔ شاہ جہان، تم کہاں ہو؟ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ میری آواز سن کر ششدر رہ گئے۔ ان کی آواز میں ہر درجہ لرزش تھی۔ جناب، میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ اوکے بھائی، جلدی آؤ، میرا تو دماغ پھٹا جا رہا ہے تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر۔ بس جناب، پہنچ رہا ہوں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں شنکر سمیت ساحل صاحب کے دفتر کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ساحل صاحب کس مزاج کے آدمی ہیں۔ وہ شفتہ اور انجم کی حفاظت کا تہیہ کر چکے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ انہیں ان دونوں کی حفاظت کی فکر مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلی مرتبہ جب وہ میرے لیے شفتہ کے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر لائے تو میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میں صحیح معنوں میں شفتہ سے ملنے کے لیے تڑپ گیا تھا، لیکن میرے اصرار کے باوجود ساحل صاحب نے مجھے رسک نہیں لینے دیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اب ساحل صاحب سے شفتہ کا پتہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ انہیں شبہ ہوا تو وہ بے انتہا محتاط ہو جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ درست تھے اور میں بھی درست تھا۔ میں شیخ کے بچھائے ہوئے ایک ایسے جال میں پھنس گیا تھا جس میں سے نکلنا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس موقع پر مجھے بچپن میں سنی ہوئی کہانی یاد آ گئی تھی، مرزا صاحبہ کی کہانی۔ صاحبہ نے مرزا کے سارے تیر توڑ کر اسے دشمن کے سامنے نہتہ کر دیا تھا۔ شاید اس کہانی کا ایک باب تھوڑی شدت کے ساتھ یہاں بھی دہرایا گیا تھا۔ میں، شاہ جہان ولد وقار احمد، اپنی محبوب ہستی غزالہ ولد جلیس احمد کے ہاتھوں اپنے دشمنوں کے سامنے نہتہ ہو گیا تھا۔ جو ہی ہم ساحل صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میری شکل دیکھ کر وہ ذرا سا چونکے ضرور، مگر مجھے پہچاننے میں انہیں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ انہوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میں نے شنکر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ساحل صاحب، یہ میرا بمبئی کا دوست شوبھا سنگھ ہے، بہت ہی پیارا دوست اور جانثار ساتھی ہے، صرف مجھ سے ملنے یہاں آیا ہے۔ اور شوبھا سنگھ، یہ SSP ساحل صاحب ہیں۔ میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا، یہ میرے بزرگ اور سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ساحل صاحب اور شنکر نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ ساحل صاحب کو شنکر پر کسی طرح کا شبہ نہیں گزرا تھا۔ تم نے پہلے تو کبھی شوبھا سنگھ کا ذکر نہیں کیا؟ بس ایک اتفاقی ہے، ورنہ میں جب بھی انڈیا گیا ہوں تو زیادہ تر وقت شوبھا سنگھ کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ ساحل صاحب سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ شنکر ان نظروں کا مطلب سمجھ کر بولا، اگر آپ کو ذاتی گفتگو کرنی ہے تو میں کچھ سمے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں۔ نہیں شوبھا سنگھ، تم سے بھلا کیا پردہ؟ ساحل صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارا آخری فون شاید جمعرات کو آیا تھا، تم نے بتایا تھا کہ غزالہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ جناب، کوئی خاص خبر تھی ہی نہیں، جو کچھ میں نے سوچا وہ سب غلط ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں غزالہ کو شیخ کے چنگل سے نکال لوں گا، لیکن جو شخص خود ہی اپنی مشکل سے چھٹکارا نہ پانا چاہے اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ غزالہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی شیخ عاصم سے دور نہیں ہونا چاہتی، کہتی ہے کہ وہ جیسا بھی ہے اس کا شوہر ہے اور اسے آخری دم تک اس کا ساتھ نبھانا ہے۔ میرا کام اسے سمجھانا تھا ساحل صاحب، وہ میں نے سمجھا دیا۔ شیخ کے کردار کے بارے میں ہر وہ اونچ نیچ بتا دی جو میرے علم میں ہے۔ وہ کوئی نادان بچی نہیں ہے، ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہے اور کئی معاملوں میں ہم سے بھی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ اسے اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے اور اس کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عاصم کے پاس جائے گی۔ جس وقت غزالہ نے یہ بات کہی تھی اسے میرے ساتھ روانہ ہوئے صرف 8-10 گھنٹے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، غزالہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس جا سکتی ہے۔ 8-10 گھنٹے کی غیر حاضری کے لیے کوئی بھی معقول بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں غزالہ کو واپس اس کے گھر لے گیا۔ ساحل صاحب میری رودات توجہ سے سن رہے تھے۔
انہیں سنانے کے لیے میں نے مکمل کہانی تیار کی تھی۔ یہ کہانی قریباً سچی تھی، لیکن اس کہانی میں اصل کہانی کا 2/3 حصہ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ساحل صاحب نے مجھ سے کئی ایک سوالات کیے۔ میں ان سوالات کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، لہٰذا ساحل صاحب کو تسلی بخش جوابات دیے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نہ آیا ہوتا تو ساحل صاحب کو قائل کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ سپہر کی چائے ہم نے اکٹھے ہی پی۔ اس دوران میں بھی مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو جاری رہی۔ ساحل صاحب کا خیال تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک غزالہ کو لے کر چلا جاؤں، اور اگر میں نے قدم اٹھا ہی لیا تھا تو پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے تھا۔ میں نے کیا بتاتا کہ میں پچھلے چند دن کن جان توڑ مصائب سے گزرا ہوں اور کن حالات میں مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ ساحل صاحب کا خیال تھا کہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب میں غزالہ کو اس کے حال پر چھوڑ دوں اور یہ ضرور کروں کہ شیخ عاصم پر نظر رکھوں اور اس کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ میں نے ساحل صاحب سے فریال کے بارے میں پوچھا۔ وہ پرسوں ہی انگلینڈ سے واپس آئی ہے، دوستوں اور عزیزوں کے لیے ڈھیر سارے تحفے لائی ہے، اب گھر گھر جا کر بانٹتی پھر رہی ہے۔ بڑی رونق پسند طبیعت ہے اس کی، تمہارا ذکر بھی کر رہی تھی، کہتی تھی کہ تمہیں دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، تمہارا فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ٹالا ہے۔ اب کہاں ہے وہ؟ صبح سے نکلی ہوئی آج، ماڈل ٹاؤن میں اس کی 1-2 کلاس فیلوز رہتی ہیں، ان کی طرف گئی ہے، کہتی تھی شام تک واپس آ جاؤں گی۔ میرا سینہ سلگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فریال ماڈل ٹاؤن میں نہیں، وہ ڈیفینس میں ہے، اس منحوس کوٹھی میں جس کے تہخانے میں ایک عقوبت خانہ تھا اور جہاں کچھ لوگ درندگی اور صفاکی کے ریکارڈ قائم کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ تم کچھ کھوئے سے لگتے ہو شاہ جہان۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے۔ اگر اجازت ہو تو سگریٹ سلگا لوں؟ کیوں نہیں؟ میں نے سگریٹ سلگایا۔ ساحل صاحب بغور میری طرف دیکھتے رہے۔ جناب، شوبھا سنگھ سے مل کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے، لیکن اس پریشانی میں اطمینان کا ایک پہلو بھی ہے، کیونکہ شوبھا سنگھ مجھے نہ ملتا تو شاید بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے، کیا تم کھل کر بات کرنا پسند کرو گے؟ بات یہ ہے جناب کہ شوبھا سنگھ کا ایک سگا بھتیجا شیخ عاصم کے خاص کارندوں میں شامل ہے۔ شیخ جب بھی پاکستان یا ہندوستان میں ہوتا ہے تو جانی نام کا یہ نوجوان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جانی کی ملاقات شوبھا سے ہوئی۔ گفتگو کے دوران میں شیخ کا بھی تذکرہ آیا۔ جانی کی زبانی شوبھا پر سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ شیخ لاہور میں جس لڑکی کو تلاش کر رہا ہے اس کا نام شگفتہ وقار ہے، یعنی شفتہ، اور وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ شوبھا کو یہ بھی پتہ چلا کہ شیخ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے قریب ہے اور اسے معلوم ہوا کہ لڑکی کو کسی پولیس آفیسر نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ ساحل صاحب کا چہرہ مختیر ہو گیا، آنکھوں سے گہری تشویش جھانکنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن شوبھا کی موجودگی میں جھجک رہے تھے۔ شنکر خود ہی اٹھتے ہوئے بولا، شاہ جہان یار، مجھے شمع کرنا، میں تھوڑی دیر باہر بیٹھتا ہوں، آپ دونوں اطمینان سے گل کر لیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یہ شوبھا سنگھ قابل اعتماد بندہ ہے نا؟ ساحل صاحب نے پوچھا۔ ساحل صاحب، جس طرح میں آپ پر غیر مشروط اعتماد کرتا ہوں اسی طرح شوبھا پر بھی کر سکتا ہوں۔ تمہاری اطلاع واقعی پریشان کن ہے، لیکن میرے سلسلے میں شیخ عاصم کو شک کیسے پڑا؟ میں نے تو اپنی طرف سے پوری احتیاط کی ہے۔ شیخ کے ذرائع بہت پھیلے ہوئے ہیں ساحل صاحب، کیا معلوم کہاں کہاں اس کے نمکخوار موجود ہیں۔ کچھ دیر وہ اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ آخر ساحل صاحب بولے، اگر اس اطلاع میں 10% بھی سچائی ہے تو ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے، کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر وہ بولے، میں نے تائید کی تو وہ بولے، پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کرنا پڑے گا، دوسرے شفتہ کا بھی ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ساحل صاحب گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ لیکن اگر تم اسے میرے پاس سے لے جاؤ گے تو رکھو گے کہاں؟ کہ میں نے سوچ لیا ساحل صاحب، لیکن کیا؟ لیکن میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، بالکل جیسے آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شفتہ کے ٹھکانے کا علم صرف ایک فرد کو ہوگا تو یہ نسبتاً کم رسک والی بات ہوگی۔ ساحل صاحب گمسم تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کا ذہن کن اندیشوں میں گھر گیا ہے۔ بقول میرے اگر وہ شیخ عاصم کی نگاہوں میں آ چکے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ ہر وقت ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کے دفتر کے باہر اس وقت بھی شیخ کے کارندے موجود ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ تم ان حالات میں میرے پاس نہ آتے؟ میرا مطلب فون پہ بات ہو سکتی تھی۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کا فون بھی ٹیپ ہو رہا ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تشویشناک نظروں سے فون سیٹ کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے دفتر میں ہی موجود رہیں، مجھے شفتہ کا مکمل ایڈریس سمجھا دیں،
میں شوبھا کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہوں. ظاہر ہے کہ کسی نے مجھے نہیں پہچانا. اس میک اپ میں مجھے آپ کا کوئی ملاقاتی سمجھا گیا ہوگا. میں یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے تعاقب کی اچھی طرح تسلی کروں گا اور اس کے بعد شفتہ تک پہنچ جاؤں گا. اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے تو میں شوبھا سنگھ کے ساتھ ہوٹل واپس چلا جاؤں گا. لیکن وہ تمہارا الیکٹرانک ڈیوائس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، ڈیوائس سسٹم آج کل کام نہیں کر رہا. میں اچھی طرح چیک کر چکا ہوں. میں نے ایک اور سفید جھوٹ بولا. ایک طویل گفتگو کے بعد تمام امور طے پا گئے. ساحل صاحب نے مجھے شفتہ کا پتہ دے دیا. وہ الفاظ ان کے ہونٹوں سے ادا ہو گئے جنہیں سننے کے لیے میں ایک عرصے سے بے قرار تھا. مجھے معلوم ہو گیا کہ شفتہ لاہور میں کس علاقے، کس گلی اور کس مکان میں ہے. لیکن یہ مکمل ایڈریس مجھے شفتہ کے پاس لے جانے کے بجائے اس سے دور لے جانے والا تھا. میرے دل سے ایک آہ نکلی اور محسوس ہوا کہ میرا سارا جسم حدت غم سے بخارات بن کر اڑ رہا ہے. شفتہ سے یہ کیسا ملاپ تھا؟ میری وہ معصوم بہن ایک مدت سے جو دن رات میری راہ دیکھ رہی تھی. آج میں اس سے ملنے جا رہا تھا، لیکن میرے پاس اس کے لیے دل شق کر دینے والے دکھوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا. اپنی بہن کے لیے میں یہ کیسی سوغاتیں لے کر جا رہا تھا؟ کیا یہی صلہ تھا شفتہ کے انتظار کا؟ یہی انعام تھا اس جدائی کا جو اس نے کٹھن سزا کی طرح میرے صبر میں کاٹی تھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو شوٹ کر لوں. میں کیا منہ لے کے جا رہا تھا شفتہ کے پاس؟ مجھے کیا حق پہنچتا تھا اس کے پاس اس طرح جانے کا؟ لیکن مجھے جانا تھا کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. سپہر کے 4:30 ہو چکے تھے. لاہور کی سڑکوں پر شام کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے. خوشنما لوگ ہنستے مسکراتے چہروں تفریح گاہوں کی طرف بڑھ رہے تھے. لیکن میرے اندر کے دل کا موسم کچھ اور تھا. خاموشی سی تھی. ہماری ڈاٹسن کار ان دور افتادہ بسنے والے لوگوں کے درمیان سے گزرتی جا رہی تھی. اس گاڑی کی منزل لاہور کینٹ کا وہ مکان تھا جہاں شفتہ رہائش پذیر تھی. ساحل صاحب نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق شفتہ کے ساتھ صفدر کی منگیتر انجم بھی اسی مکان میں تھی. اس کے علاوہ ایک عمر رسیدہ خانسامہ سجاول خان بھی اسی مکان میں رہتا تھا. سجاول ساحل صاحب کا بے حد قابل اعتماد ملازم تھا. وہ آج کل خانسامہ کے علاوہ محافظ اور ڈرائیور وغیرہ کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا. ساحل صاحب نے مجھے سجاول خان کے نام ایک رقعہ بھی لکھ دیا تھا. ہم شارع قائد اعظم یعنی مال روڈ پر پہنچے. وہاں سے فورٹریس اسٹیڈیم کی طرف آ گئے. لاہور کینٹ کی آبادی اسٹیڈیم کے قریب ہی واقع ہے. یہ پوش علاقہ ہے. صاف ستھری سڑکیں اور خوبصورت کوٹھیاں. میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا. آج طویل عرصے کے بعد میں شفتہ کی شکل دیکھنے والا تھا. سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ کیسی نظر آئے گی. دبلی ہو گئی ہوگی یا پہلے سے صحت مند ہو گئی ہوگی. اس نے کیسا لباس پہن رکھا ہوگا. اس کے چہرے پر وہ چمک ہوگی یا نہیں جو اس کے چہرے پر صرف مجھے دیکھ کر نمودار ہوتی تھی. گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہا تھا. میرے پہلو میں انڈیا کا خطرناک ترین غنڈہ شنکر شوبھا کے روپ میں بیٹھا تھا. اس کے لباس میں بھرا ہوا پسٹل تھا اور وہ واکی ٹاکی تھا جس پر وہ صرف ایک بٹن دبا کر شیخ سے رابطہ کر سکتا تھا. جو ہم منزل کے قریب پہنچ رہے تھے میرے دل و دماغ میں جاری کشمکش سنگین تر ہوتی جا رہی تھی. دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، شاہ جہان ایک بار پھر سوچ لو. کہ ایسی کوئی صورت نہیں کہ تم خود کو حالات کے شکنجے سے آزاد کرا لو. میں سوچنے لگا اگر میں شنکر پر جھپٹ پڑتا تو اس بات کا 30-40% کے قریب امکان تھا کہ میں اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی 60% امکان اس بات کا تھا کہ یہ کوشش ناکام ہوگی. بالفرض اگر میں کامیاب ہو بھی جاتا تو وقتی طور پر میں آزادانہ نقل و حرکت کے قابل ہو سکتا تھا. مگر یہ نقل و حرکت مجھے اس لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی کہ ڈیوائس میرے جسم میں تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے شنکر واکی ٹاکی پر شیخ کو آگاہ کر چکا تھا کہ لڑکی لاہور کینٹ کے ایک مکان میں ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں. اب اگر میں شنکر کو کسی طرح قابو کر کے واپس ساحل صاحب کے پاس یا کسی پولیس افسر کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو شیخ کو فوراً علم ہو جاتا کہ میں شفتہ کی جانب جانے کے بجائے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں. وہ فوراً حرکت میں آ جاتا اور بڑی سرعت کے ساتھ مجھ تک پہنچ جاتا. یہ الیکٹرانک ڈیوائس در حقیقت ایک نظر نہ آنے والی زنجیر تھی جس نے مجھے بے بس کر کے رکھ چھوڑا تھا. اس زنجیر کی موجودگی میں شفتہ کو میں لے کر بھاگ بھی جاتا تو کتنا دور بھاگ سکتا تھا. میری آزادی کا دائرہ محدود فاصلے کا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات وہ یرغمالی تھے جو شیخ کی دسترس میں تھے اور جن کے ساتھ وہ پوری آزادی سے کچھ بھی کر سکتا تھا. میں ان بے گناہوں کو چھوڑ کر کہاں جاتا جو صرف میری وجہ سے ذلت آمیز موت کے چنگل میں تھے. میں بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا. تھوڑی دیر بعد ہماری گاڑی 10-15 مرلے کی صاف ستھری کوٹھی کے سامنے رکی.
گاڑی سے اتر کر میں نے کال بیل کی بٹن پر انگلی رکھی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے بعد ایک سرخ و سفید تنومند بزرگ کی صورت نظر آئی۔ میں نے فوراً پہچان لیا، یہی سجاول خان تھا۔ میں نے سجاول خان کو ساحل صاحب کا رقعہ دکھایا۔ رقعہ پڑھنے کے بعد سجاول نے بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے پناہ حیرت کے ساتھ خوشی کی بھی جھلک تھی۔ اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور لرزتی آواز میں بولا، آپ شاہجہاں صاحب ہیں؟ ہمارا مطلب ہے کہ چھوٹی بی بی کا بھائی صاحب۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن ہمارا مطلب ہے کہ آپ تو… میں نے اپنی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی کر رکھی ہے، اسی لیے بوڑھا دکھائی دے رہا ہوں۔ میک اپ سمجھتے ہو نا تم؟ میک اپ؟ بدخواہوں کی نظر سے بچنے کے لیے چہرے پر جو تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی ہے اسے میک اپ کہتے ہیں۔ شاید تم نے رقعہ غور سے نہیں پڑھا بابا، آخر میں تمہارے صاحب نے بھی اس بارے میں لکھا ہے۔ سجاول خان نے ایک بار پھر رقعہ دیکھا۔ صاحب صاحب کے دستخط موجود تھے، مہر بھی تھی، لیکن سجاول خان پوری طرح مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ جناب، آپ ادھر ہی ٹھہریں، ہم ابھی 2 منٹ میں واپس آتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ فون وغیرہ کے ذریعے صاحب صاحب سے تصدیق کرنا چاہ رہا ہے۔ خان صاحب، اگر آپ صاحب صاحب کو فون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ صاحب صاحب کا فون ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں، ہم فون نہیں کرنا چاہتا، ہم کو آپ پر بھروسہ ہے۔ ہم بس ذرا بی بی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں وہیں مین گیٹ پر چھوڑ کر سجاول اندر چلا گیا۔ میری اور شنکر کی نظریں عمارت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بالائی منزل کی کھڑکی کے پردوں میں ہلچل ہوئی ہے۔ یقیناً ہمیں وہاں سے کوئی دیکھ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد زینوں پر کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ میرا دل جیسے کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شفتہ کے قدموں کی آواز ہے، اور میں کیوں نہ پہچانتا اس آواز کو۔ یہ میرے بہن کے قدموں کی چاپ تھی، ان پاؤں کی آواز تھی جنہیں میں بچپن سے جوانی تک پور پور بڑھتے دیکھ چکا تھا۔ میں سرتاپا آنکھ بن گیا اور ان زینوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر مجھے شفتہ نظر آئی، دھنک سے زیادہ خوش رنگ، ہوا سے ہلکی اور شبنم سے زیادہ معصوم صورت۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس کی باہیں کھلی تھیں، اس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں اور میری آنکھیں اسے۔ ہم اپنے گرد و پیش سے یکسر بے خبر ہو چکے تھے۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھیا کہہ کر میری باہوں میں سما گئی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنا چہرہ میرے سینے سے رگڑ رہی تھی۔ اب کہاں چلے گئے تھے بھیا؟ کیوں اکیلا چھوڑ گئے تھے مجھے؟ اب بہت برے ہیں بھیا، اب بہت سخت دل ہیں۔ شفتہ کی ہچکی بن گئی تھی اور وہ میری باہوں میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کے سر پر بار بار پیار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی پشت تھپکی، اس کی پیشانی چومی۔ شفتہ کی آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے لبریز تھے۔ اس نے ایک بار پھر بڑے دھیان سے میری صورت دیکھی، جیسے آنکھوں کے راستے میری شبیہ دل میں اتار لینا چاہتی ہو۔ تب وہ دوبارہ مجھ سے چمٹ گئی۔ اسی دوران انجم بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ بھی بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور سسکنے لگی۔ وہ دونوں رو رہی تھیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، خوشی جو ہم سے کوسوں دور تھی۔ ہم اندر کمرے میں آ بیٹھے۔ شوبھا سنگھ یعنی شنکر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ شفتہ روٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ شفتہ، تمہاری جدائی مجھ پر بھی تو قیامت کی طرح گزری ہے، پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں جانتے بوجھتے تم سے دور رہا ہوں؟ مگر آپ فون تو کر سکتے تھے نا، کبھی کبھار اپنی صورت تو دکھا ہی سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوتا تو میں کرتا کیوں نہ کرتا میری بہن؟ تم مجھ سے مت پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، کیا کسی بڑی مجبوری کے بغیر میں تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ شفتہ کے آنسو ٹپ ٹپ میرے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ وہ بے دریغ رو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان آنسوؤں کی ابھی سے بہت ضرورت ہے۔ وہ حالات کی اس کروٹ سے بے خبر تھی جو میری اور اس کی زندگی کو ایک مہیب طوفان کی زد میں لے آئی تھی۔ سجاول خان ایک ٹرے میں کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ میری اور شفتہ کی ملاقات دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ انجم کچھ مزمل نظر آ رہی تھی۔ میں نے ذرا غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی آنکھیں پیلی ہو رہی تھیں اور یہ یرقان کی علامت تھی۔ چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ میں نے انجم سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھا تو میرا یہ اندازہ درست رہا کہ وہ پچھلے دنوں شدید بیمار رہی ہے اور اب بھی پوری طرح صحت مند نہیں۔ میں جانتا تھا کہ انجم ایک بہت حساس لڑکی ہے۔ صفدر اس کا منگیتر تھا اور وہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ انجم اور صفدر کے ساتھ یہ المیہ ہوا تھا کہ ان کی شادی بالکل آخری لمحوں میں ملتوی ہو گئی تھی اور اب تک ملتوی ہوتی چلی آ رہی تھی۔ صاحب کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ انجم صفدر کی دوری کو بہت بری طرح محسوس کر رہی ہے اور اکثر خاموش رہتی ہے۔ بہرحال
انہوں نے مجھے انجم کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج مجھے شفتہ اور انجم کی زبانی خود معلوم ہو رہا تھا کہ پچھلے 2.5-3 ماہ اس نے یرقان جیسے موذی مرض سے لڑتے ہوئے گزارے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کہ شفتہ کی بچی یوں ہی بات بڑھا رہی ہے۔ جی نہیں بھیا، خدا کی قسم یہ مرتے مرتے بچی ہے۔ اگر مجھ پر یقین نہیں تو خان بابا سے پوچھ لیں۔ ہاں جی، اس کا گواہی تو بھی دیتا کہ بڑا بی بی سخت بیمار رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ تھا خان صاحب کہ صاحب جی اس کا علاج گھر پر کرانا چاہتا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ادھر ہی پاس میں ایک ڈاکٹر صاحب مل گیا، جنہوں نے صاحب کے کہنے پر گھر میں ہی بیوی کا علاج کیا۔ نہ صرف علاج کیا بلکہ خدا تعالیٰ کا مدد سے ان کو بہت جلدی ٹھیک بھی کر دیا۔ میری آمد نے شفتہ کو نہال کر دیا تھا۔ شفتہ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں اتنا عرصہ کہاں رہا ہوں، بس اسے یہ شکوہ تھا کہ کیوں رہا ہوں۔ اب یہ شکوہ بھی اس کے معصوم ذہن سے صاف ہو گیا تھا۔ اس کے سادہ دل نے تو یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ میں اتنے عرصے بعد اچانک کیوں وارد ہوا اور میری یہ آمد مستقل ہے یا عارضی۔ وہ سارے گھر میں جیسے اڑتی پھر رہی تھی۔ خانسامہ کو ایک طرف بٹھا کر اس نے کچن خود سنبھال لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کچن سے شملے کی مرچ اور بھنے ہوئے قیمے کی خوشبو آنے لگی۔ یہ ہم دونوں کی پسندیدہ ڈش تھی۔ ایک دوسری پسندیدہ ڈش ماش کی دال اور ابلے ہوئے انڈے تھے۔ جب کبھی ہم دونوں بہن بھائی بہت خوش ہوتے تھے اور جیب میں پیسے بھی ہوتے تھے تو ہم انہی دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پکا لیا کرتے تھے۔ شملے کی مرچ اور قیمے کی خوشبو ایک زہریلے دھوئیں کی طرح میرے دماغ میں بڑھنے لگی اور پھر اس دھوئیں کے ساتھ یادوں کا دھواں شامل ہو گیا۔ بچپن کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، ننھی منی آرزوئیں۔ میں نے سینکڑوں بار، شاید ہزاروں بار شفتہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ ایک خوبصورت گڑیا جو عروسی جوڑے میں دھنک کی طرح خوش رنگ نظر آتی تھی۔ میں نے تصور میں بے شمار مرتبہ اس گڑیا جیسی دلہن کا ماتھا چوما تھا، اسے کسی پھول کی طرح اپنے توانا بازوؤں میں اٹھایا تھا، اور آج شاید وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جب اس کی ڈولی اٹھتی۔ لیکن ایک ایسی ستم ظریفی تھی کہ مجھے اس دھنک رنگ گڑیا کو مانگا نہیں جا رہا تھا بلکہ مجھ سے چھینا جا رہا تھا۔ میری شہرک پر حالات کا خنجر تھا اور مجھے صرف اقرار میں سر ہلانے کی اجازت تھی۔ میں جانتا تھا کہ شیخ میرا دشمن ہے اور خطرناک دشمن ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک مجھے لاچار کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر وہی ناقابل فراموش منظر گھوم گیا جب مرسیڈیز میں شیخ عاصم کے ساتھ میری ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ وہ بدبختی کا نمونہ بن کر میرے پسٹول کے نشانے پر آ گیا تھا۔ میری انگلی کی ایک جنبش اس کا قصہ پاک کر سکتی تھی، لیکن غزالہ کے تصور نے مجھے شیخ کے قتل سے باز رکھا تھا۔ ہاں، یہ جو کچھ ہو رہا تھا اسی وجہ سے تو ہو رہا تھا کہ شیخ میرے ہاتھوں جہنم واصل نہیں ہوا تھا۔ بلا شبہ میری اس اندھوناک لاچاری کے ڈانڈے غزالہ سے جا ملتے تھے۔ غزالہ جو بیوی تھی، صرف ایک بیوی، جس کی وفا شار نگاہ اپنے شوہر سے آگے کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ سجاول خان نے مجھے میرے خیالوں سے چونکا دیا۔ چھوٹے صاحب جی، نے آپ کے لیے اوپر والا کمرہ صاف کر دیا ہے۔ اگر آپ کے دوست بھی یہیں رہیں گے تو ان کے لیے علیحدہ کمرہ کھول دیتا ہوں۔ تم سے کس نے کہا کمرہ صاف کرنے کو؟ چھوٹی بیوی نے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شفتہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس کی یہ ملاقات کتنی مختصر اور سنگین ہے۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہیلو انجم آپی، کہاں ہیں آپ؟ بائی گاڈ، آج تو بڑی مزیدار خوشبو آ رہی ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ بھنا ہوا قیمہ اور شملہ کی مرچ ہے، لیکن میں آپ کو کھانے نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان تیز لہجے میں بولتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کی عمر 24-25 سال رہی ہوگی، لیکن صورت سے کم عمر دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں شوخی اور امنگ ترنگ کا عکس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا سا ٹھٹکا۔ میں برآمدے کے قریب کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ بولا۔ آپ فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام حمزہ ہے جی، ڈاکٹر حمزہ۔ میں بابا خان کا پڑوسی ہوں، یہاں اپنی مریضہ کو دیکھنے آیا ہوں۔ آپ ہی انجم کو؟ جی ہاں۔ اور آپ؟ اتنے میں خان بابا یعنی سجاول خان بھی اندر آ گیا۔ آؤ حمزہ بیٹا، ہم تمہاری طرف ہی جا رہا تھا۔ بڑی بیوی کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ صاحب جی، یہ ڈاکٹر حمزہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اس نے بی بی انجم کا علاج معالجہ کیا۔ ایکسکیوز می سر، نوجوان نے کہا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ بیڈ روم میں انجم بستر پر کروٹ لیے پڑی تھی۔ کھانسی کی شدت سے بار بار اس کا جسم دہل جاتا تھا۔ حمزہ نے بڑی اپنائیت سے انجم کا معائنہ کیا، اسے پینے کی دوا دی، ٹیمپریچر لیا اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا۔ ساتھ ساتھ وہ انجم سے تسلی آمیز باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔
وہ انگلش کے الفاظ کثرت سے استعمال کر رہا تھا، تاہم اس کے انداز میں عجیب سی بے ساختگی اور بے تکلفی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے بڑے عام سے لہجے میں شفتہ کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ شفتہ، او بھائی شفتہ، جلدی سے ادھر تو آنا ذرا۔ 2-3 بار اس نے پکارا تو شفتہ آ گئی۔ ادھر آؤ، یہاں سے اپنی آپی کا بازو زور سے پکڑو، خون لینا ہے تھوڑا سا۔ شفتہ نے بازو دبایا، وہ نس ڈھونڈنے لگا۔ نس مل نہیں پا رہی تھی۔ بھائی ذرا زور سے دباؤ، جیسے چھوٹی عید پر آپی انجم کے 2000 روپے دبائے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ کے مذاق پر شفتہ کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ یقیناً میری موجودگی کی وجہ سے وہ چپ رہی تھی۔ میں نے غور سے شفتہ کا چہرہ دیکھا اور اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس احساس کو میں فوری طور پر کوئی واضح معنی تو نہ پہنا سکا، لیکن دل میں ہلچل سے ضرور محسوس ہوئی۔ شفتہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، بھیا پلیز ذرا آپ دبا دیں بازو۔ میں آگے بڑھا۔ نوجوان ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں شفتہ کی طرف اٹھ گئی۔ یہ تم نے بھیا کہا ہے؟ ہاں، یہ میرے بھیا ہیں۔ ڈاکٹر حمزہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آپ، میرا مطلب ہے کہ آپ… میرے چہرے پر میک اپ کی وجہ سے جو بزرگی نظر آ رہی تھی اس نے ڈاکٹر حمزہ کو الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ مجھے دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہیں؟ آپ شفتہ کے بھیا ہیں؟ لیکن یہ ہے نا، یہ سفید بال، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کوئی جوان آدمی ہوں گے۔ بھائی میں جوان آدمی ہوں، یہ بس ایک بہروپ ہے۔ سمجھو میں ایک ڈرامے میں کام کر رہا ہوں۔ اس ڈرامے کے لیے میں نے گیٹ اپ اور میک اپ کر رکھا ہے۔ اس نے غور سے میرے بالوں کی سفیدی اور چہرے کی جھریاں دیکھی اور تاڑ گیا۔ آخر کو وہ ڈاکٹر تھا۔ جناب، میں نے شفتہ اور آپی انجم سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ یقین کریں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس خوشی میں تم اپنی مریضہ کے منہ سے تھرمامیٹر نکالنا بھول گئے ہو۔ اوہ سوری، ویری سوری۔ حمزہ نے بوکھلا کر کہا اور انجم کا ٹیمپریچر دیکھا۔ ٹیمپریچر تو نارمل ہے، لیکن بلڈ پریشر کچھ لو ہو گیا ہے۔ اینیمیا کسی کیفیت ہے، انجیکشن وغیرہ دینے پڑیں گے۔ دراصل یہ کھاتی بھی کچھ نہیں ہے، اور جو یہ کھانا چاہتی ہیں وہ ہم کھلا نہیں سکتے۔ یہ روٹی کھانا چاہتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹائیفائڈ اور یرقان وغیرہ میں مریض کے نظام ہضم میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ہی سانس میں ڈاکٹر حمزہ نے یرقان اور اس کے اثرات کے حوالے سے ایک طویل لیکچر دیا۔ وہ اپنی گفتگو سے ایک ابھرتا ہوا پرجوش اور نہایت ذہین ڈاکٹر نظر آیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے دوران ہی وہ مجھے بے تکلفی سے بھائی جان کہہ کر مخاطب کرنے لگا۔ شفتہ کو وہ صرف اس کے نام سے پکار رہا تھا اور سجاول خان کو بابا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے بول رہا تھا اور ہر موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی بات چیت کے بعد میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ڈاکٹر حمزہ کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں۔ حمزہ کے والد بھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ہارٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ کوئی 3 برس پہلے وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ اب والدہ کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پراپرٹی کافی تھی، لیکن حمزہ کی والدہ نے ایک اسپتال کے لیے 2/3 حصہ وقف کر دیا تھا۔ شفتہ اور انجم کے علاوہ سجاول خان بھی ڈاکٹر حمزہ کی دلچسپ اور شوق و شنگ طبیعت سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ انجم اب کچھ سنبھل گئی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ شفتہ چائے بنا لائی۔ ہم چائے پینے لگے۔ شنکر کی چائے ڈرائنگ روم میں ہی بھیج دی گئی۔ چائے پیتے ہوئے حمزہ کو 2-3 زوردار چھینکیں آئیں اور وہ جیب سے رومال نکال کر سوں سوں کرنے لگا۔ پتہ نہیں کس نے یاد کیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ انجم بولی، مجھے تو لگتا ہے زکام نے یاد کیا ہے۔ شاید یہی بات ہے۔ کل پورا 1 پاؤنڈ فریش کیک اکیلا کھانا پڑا مجھ کو۔ 1 پاؤنڈ؟ وہ کیوں بھائی؟ انجم نے پوچھا۔ شفتہ کی سوالیہ نظر بھی حمزہ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نہیں آپی، میں نہیں بتاؤں گا، ورنہ آپ دونوں ماریں گی مجھے۔ نہیں منّے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ۔ دراصل کل میں نے اپنی سالگرہ منائی، بالکل اکیلے، بند کمرے میں۔ خود ہی کیک کاٹا، خود ہی تالیاں بجائیں، خود ہی اپنی بلائیں لی اور پھر کیک بھی سارا خود کھا لیا۔ ارے وہ کیوں؟ حمزہ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس کی شفاف آنکھوں کی مسکراہٹ غم کی ہلکی سی دھند میں چھپ گئی۔ آپی تم تو جانتی ہو، امی خوشی کے موقع پہ کتنا غم زدہ ہو جاتی ہیں۔ سب بھولے بسری باتیں انہیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابو تو اتنی شدت سے یاد آتے ہیں کہ نڈھال ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب بھی کچھ وقت لگے گا انہیں صدمے سے سنبھلنے میں۔
کل اتفاقاً وہ میری سالگرہ بھولی ہوئی تھی. میں نے بھی انہیں یاد دلانا ضروری نہیں سمجھا، بس اکیلے ہی دل خوش کر لیا. مگر جو کیک کھایا اس کی قیمت اب ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس نے پھر ایک چھینک ماری اور سوری کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اتنے میں گھر کے ملازم نے آ کر بتایا کہ ڈرائنگ روم میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. وہ ہولناک تشویش جو تھوڑی دیر کے لیے پس منظر میں چلی گئی تھی ایک بار پھر پوری شدت سے نمودار ہو گئی اور دل و دماغ پر مسلط ہو گئی. میں شنکر کے پاس پہنچا. وہ بڑے اطمینان سے شیشے کی نازک تپائی پر پاؤں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا. ہاں بھائی شاہ جہان، کتنی دیر ہے؟ ابھی کچھ ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر میں شفتہ کو یہاں سے اچانک لے جاؤں گا تو باقی لوگ شک میں پڑیں گے. اس کے علاوہ زیادہ اہم بات ہے کہ خود شفتہ کو بھی ذہنی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. لیکن کتنا وقت؟ پتہ تو چلے. تم اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے سامنے عاصم سے بات ہوئی تھی، وہ 24 گھنٹے کی بات کر رہا تھا. ابھی تو 1.5-2 گھنٹے ہوئے ہیں. تم باہر جاؤ، میں اس بارے میں شیخ سے واکی ٹاکی پر بات کرتا ہوں. تم میری طرف سے شیخ سے کہو کہ ہم کل 10-11 بجے تک پہنچ جائیں گے. لیکن کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ میں آج اتفاق سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. کل 28 تاریخ ہے. یہ تاریخ میری والدہ کی برسی کی ہے. شفتہ بھی اس بارے میں اچھی طرح جانتی ہے. کل میں اسے اسی برسی کے بہانے یہاں سے لے جاؤں گا. میری اطلاع کے مطابق تو تمہاری ماتا جی کی قبر ساہیوال کے قریب جلکوٹ نامی گاؤں میں ہے. ہاں، یہ درست ہے. تو پھر تم اس قبر پر حاضری دینے کے لیے ابھی سے روانہ ہو سکتے ہو. صبح تک تم گاؤں پہنچ جاؤ گے. لیکن تم ابھی جانے پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں سوال کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. ہم کس بات پر اصرار کریں اور کس پر نہیں، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. غم و غصے کی شدت سے میرا دماغ چکرانے لگا. مجھے شنکر کا رویہ توہین آمیز تھا. ایک لمحے کے لیے میرے دل میں کہ جو ہوتا ہے ہو جائے. جو قیامت ٹوٹنے کو مچل رہی ہے وہ ٹوٹ پڑے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ زری گل اور عالم قریشی اپنی بیویوں سمیت جان گنوا دیں گے. فریال اذیت ناک موت مر جائے گی اور شفتہ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. مجھے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے، ہو جائے یہ سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بھی ہو جائے جو میں شیخ اور اس کے حواریوں کے ساتھ کر سکتا ہوں. میں ان کے چیتھڑے اڑا دوں گا. مجھے لگا جیسے میرے بدن کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا ہے اور میں اپنے ہی عرق میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں. عقابی نظروں والے شنکر کو میرے چہرے پر پتہ نہیں کیا نظر آیا کہ وہ ایک دم چوکس ہو گیا اور غیر ارادی طور پر تھوڑا سا پیچھے کھسک گیا. اسی دوران واکی ٹاکی کی مخصوص بیپ بیپ کی آواز سنائی دی. یہ بہت مدھم تھی، لیکن واکی ٹاکی چونکہ شنکر کے ہاتھ میں تھا لہٰذا آواز واضح سنائی دی. دوسری طرف شیخ عاصم کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ شنکر نے انگلی کے اشارے سے مجھے باہر جانے کی ہدایت کی. میں باہر آ گیا. برآمدے کے قریب مجھے خوبصورت سی باوقار عورت نظر آئی. پتہ چلا کہ یہ حمزہ کی والدہ ہے. اسی دوران شفتہ بھی اندر داخل ہوئی. سلام خالہ جان. وعلیکم السلام بیٹا. عورت نے بڑی محبت سے شفتہ کے سر پر ہاتھ پھیرا. ان کا انداز نظر انداز کر دینے والا ہرگز نہیں تھا. خالہ جان، یہ دیکھیے اور بتائیے کون ہے یہ؟ بیٹا، شکل تو شفتہ سے ملتی جلتی ہے، لیکن ان کی عمر، اگر عمر کچھ کم ہوتی تو میں سمجھتی کہ تمہارے بھائی جان ہیں. یہ میرے بھائی جان ہی ہیں. بھیا شاہ جہان. ان کی عمر کے متعلق میں آپ کو پھر بتاؤں گی. خاتون کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے آثار نمودار ہوئے. انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے میرے سر پر پیار دیا. تمہارے بارے میں بہت سن رکھا تھا بیٹا. آج دیکھا تو ایسا ہی پایا جیسا سنا تھا. ماشاء اللہ، جیتے رہو، لمبی عمر پاؤ اور خوشیاں دیکھو. حمزہ کی والدہ وہیں ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں. وہ ایک گداز دل والی مہربان خاتون تھی. ان کے قریب بیٹھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے غیر مرئی پیار کی پھوار سی ان پر برس رہی ہے. نہ جانے کہ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی. ڈاکٹر حمزہ کو دیکھنے کے بعد میں نے جو کچھ محسوس کیا تھا اب اسے اور زیادہ شدت سے محسوس کر رہا تھا، ایک ٹھوس حقیقت کی طرح. خوبرو خاتون شفتہ کو شفتہ بیٹا کہہ کر بلا رہی تھی اور شفتہ کا نام پکارتے ہوئے ان کا لہجہ واقعی ایک ماں کا لہجہ محسوس ہونے لگتا تھا. کچھ دیر کے بعد گھریلو ملازم نے مجھے آ کر بتایا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے صاحب مجھے یاد کر رہے ہیں. رنگوں اور خوشبوؤں کے پہلوؤں سے ایک بار پھر کسی نے مجھے نیلگوں شولوں کی طرف کھینچ لیا. میں کمرے میں موجود مسکراتے چہروں سے اجازت لے کر اس چہرے کے سامنے آ گیا جو پتھر کی طرح سپاٹ تھا. ہاں، کیا بات ہے؟ شیخ صاحب سے میری بات ہوئی ہے. وہ تمہیں صبح تک کا سمے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد اور مہلت نہیں ہوگی. 11 بجے تک تمہیں ہر صورت میں شیخ صاحب کے پاس پہنچنا ہے. اور کچھ کہنا ہے؟
बस यही कि कोई होशियारी दिखाने की तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है, लिहाजा ये कोशिश भी मत करना। मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। रात के खाने का वक्त हो चुका था। हमजा और उसकी वालदा घर वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन सजावल और अंजुम ने इसरार करके उन्हें रोक लिया। शुफ्ता ने अपने हाथ से खाना बनाया। वो पकाने में बेमिसाल थी। उसने किसी से नहीं सीखा था, ना माँ और ना ही कोई बड़ी बूढ़ी औरत उसके सर पर थी जो उसे खाना पकाने के असरार और नमूज सिखाती। उसने जो कुछ सीखा वो खुद ही सीखा था। जो एक बार उसके हाथ का पक्का हुआ खाना खाता था वो मोतरिफ हो जाता था। मैं अक्सर उसे छेड़ा करता था कि तुम्हारा दूल्हा तो बहुत दुबला पतला और मरियल सा होना चाहिए। अगर वो पहले से ही कुछ सेहतमंद हुआ तो तुम तो उसे खिला खिलाकर 12 मन का धोबी बना दोगी। शुफ्ता के हाथ का पक्का हुआ ये खाना मुझे किसी और वक्त नसीब होता तो शायद ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन खानों में से एक होता, लेकिन इस वक्त तो हर लुक़मा जहर में बुझे हुए तीर की तरह हलक में लगता था। डॉक्टर हमजा मज़े से खाना खा रहा था। उसकी वालदा ने टोकते हुए कहा, हमजी, तुझे ज़ुकाम हो रहा है, ये अचार गोश्त ज़्यादा मत खाओ। ऐसा अचार गोश्त खाकर तो मुझे जहन्नुम में भी जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। वैसे भी मम्मी जान, डॉक्टर मैं हूँ या आप? अंजुम बोली, डॉक्टर तो तुम हो ही, लेकिन चिराग तले अंधेरा होता है हमेशा। वो पुराने ज़माने में होता होगा, यानी आपके दौर में। आजकल तो चिराग तले यानी बल्ब तले रोशनी ही रोशनी होती है। अच्छा, तो मैं किस दौर की हूँ? नहीं, इतनी पुरानी नहीं है आप, और अगर हैं भी तो क्या हुआ, आप कोई रोज़ ज़मीन की पहली औरत तो थी नहीं। इससे पहले माई हव्वा और कुछ दीगर ख़वातीन तशरीफ़ ला चुकी थी। शुफ्ता चेहरा झुकाकर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही थी। भाईजान, माई हव्वा और बाबा आदम के जिक्र पर बात याद आ गई। अब देखिए ना, अम्मी मुझे अचार गोश्त खाने से मना फरमा रही थी, मैं मना नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सब हज़रत आदम के बेटे बेटियां हैं। ना मानने की सरिश खुदा ने हम में रखी है। जो चीज़ हमसे जितनी दूर होती है हम उससे इतना ही करीब होना चाहते हैं। आप देखिए, पैरासाइकोलॉजी क्या कहती है। फ्राइड का नज़रिया यह है कि खुदा के लिए अचार गोश्त खा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अंजुम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसकी बात पर जोर का कहकहा लगा। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर डॉक्टर हमजा और उसकी वालदा अपने घर चले गए। दोनों घरों के टेलीफोन हॉटलाइन से मुंसलिक थे। डायल पर सिर्फ एक नंबर घुमाने से राब्ता हो सकता था। अंजुम को रात की दवा खिलाने के बाद शुफ्ता मेरे पास आ बैठी। उसकी हर अदा से इसके अंदर छुपी हुई बेपनाह खुशी का इजहार होता था। यूं लगता था कि वो मेरे सिवा अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को भूली हुई है। एक मकनातीस की तरह वो मेरी सिमत में खिंची चली आ रही थी। वो मुझसे बातें करने लगी, वही हल्की फुल्की मासूम सी बातें जो वो हमेशा से करती आई थी। वो बहुत सादा दिल थी। उसे यकीन था कि उसका भाई उसके लिए एक ऐसी बुलंद वाला दीवार है जो उसे दुनिया की हर मुसीबत और हर आफत से बचा सकता है। वो मुझे बता रही थी कि पिछले दिनों वो क्या करती रही है। पिछले त्योहारों में उसने क्या क्या खाया, क्या पहना, कैसे कैसे मेरी कमी महसूस की, और फिर वो मुझे बताने लगी कि आजकल वो प्राइवेट एमए की तैयारी कर रही है। उसकी बातों में मुझे मुस्तकबिल के ख्वाबों की झलक नजर आई और उन खूबसूरत दिनों की आस जो सुनहरी पंख हिलाते कहीं दूर से परवास करते उसकी तरफ आ रहे थे। वो बेखबर थी कि इन सुनहरी पंखों वाले दिनों को एक खूंखार शिकरा हवा में ही दबोच चुका है। वो मेरे साथ सोफे पर बैठी थी। मेरा बाजू उसके कंधों पर था। मेरे अंदर दर्द की टीस उठी। इस टीस में बाप की शफकत और माँ का लाड और भाई की मोहब्बत सब कुछ शामिल था। मैंने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। अचानक शुफ्ता ने अपना सर उठाया। मेरी आंखों में नमी थी। भैया, आप रो तो नहीं रहे ना? नहीं भाई, सही बताए ना। नहीं पगली, कि तो खुशी के आंसू हैं। उसने सर फिर से मेरे सीने से लगा दिया। मुझे लग रहा था कि मैं दो हिस्सों में बट गया हूँ। एक तरफ जरी, आलम कुरैशी और फरियाल थे, दूसरी तरफ मेरी बहन थी। मैं अपने दोस्तों को बचा सकता था, लेकिन मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। अगर बहन को बचाता तो वो तीनों बल्कि पांचों अफराद हसरतनाक अंजाम से दो चार होते। इन दोनों रास्तों के दरमियान कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। मैंने शुफ्ता के सर पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए कहा, शुफ्ता, मुझे बताओ, अगर किसी वक्त मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे छोड़कर एकदम कहीं दूर चली जाओ, बुर्का पहनो, बस में बैठो और कहीं दूर निकल जाओ, किसी दूसरे शहर, किसी दूर दराज इलाके में, और कई बरसों तक मुझसे कोई नाता ना रखो, तो? वो एक बार फिर चौंक कर कड़ी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं सिर्फ फ़र्ज़ कर रहा हूँ, और ये अभी की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी के किसी हिस्से, किसी दौर में। मैं ज़रूर चली जाऊँगी, लेकिन आपको साथ लेकर जाऊँगी। फ़र्ज़ करो मैं ना जा सकूँ तो? कोई मजबूरी हो मुझे?
کیوں مجبوری ہو؟ کیسی مجبوری؟ مثلاً یہ الیکٹرانک ڈیوائس والا ہی معاملہ ہو. تم جانتی ہو نا اس ڈیوائس کی وجہ سے میں خاص علاقے میں رہنے پر مجبور ہوں. اگر ایسا ہوا تو پھر میں کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی. آپ سے دور رہ کر میں نے بہت دیکھ لیا، اب اور نہیں رہا جائے گا. اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بھیا اتنے عرصے بعد تو آپ کو دیکھا اور آپ پھر ایسی باتیں لے کر بیٹھ گئے.